बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा-तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सूरत हाल इस वक्त यह है कि मियाँ साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और मियाँ साहब का स्वागत भी खूब खूब किया जा रहा है और उनको एडवांस मुबारकबादें दी जा रही हैं कि वो वज़ीर आज़म होंगे। और मियाँ साहब, आप वज़ीर आज़म बन चुके हैं, आप जीत चुके हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी शेरवानी जो है वो ज़ाया नहीं जाएगी। और उनको मुबारकबादें दी जा रही हैं। अता तारड़ साहब, उनके दांत जो हैं वही बतीसी जो है वो बतीसी नहीं बल्कि कई बतीसियां उनकी खुल चुकी हैं। इसहाक डार साहब बड़े ताबेदारी से उनको मिलते हैं, वो मजाक कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल इस वक्त यह है कि बड़ी दिलचस्प है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो एक दफ़ा एक जुमला जो है वो ऐसा हिट हो जाता है कि उसके बाद फिर वो पूरी दुनिया में फैल जाता है। यही कुछ ये मैं अभी सुनाऊंगा, ये आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और मेरी हंसी कम अज़ कम नहीं रुकी। और इसीलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अवाम को कि दुख दर्द ज़रूर हैं, मुसीबतें ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप ये सुनेंगे तो उसके बाद आप भी हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे और आप अपनी हंसी काबू नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि सर्वे हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज के का आखिरी तुरप का पत्ता जो है वो नवाज शरीफ साहब थे, वो खेल चुके हैं, वो तुरप का पत्ता इस्तेमाल हो गया। अब नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला चुके हैं और उनको बर्रियत के खतूत भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे, परवाने मिल जाएंगे उनको बर्रियत के कि आपको बाइज्जत तौर पे बरी किया जाता है। और बरी करने के बाद उन्हें कहा जाएगा कि जनाब, लो जनाब हाजिर, हमने आपकी गुलामी कबूल की और ये रियासत है और ये हुकूमत है और ये इलेक्शन है, अब आपने इलेक्शन में कूदना है और इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन जीतें, हमारी सपोर्ट मुकम्मल तौर पे आपके साथ है। नवंबर में क्या होना है? नवंबर में दो काम होने हैं। नंबर एक ये कि अब जो मियाँ साहब को बाइज्जत तौर पे बरी करवाया जाएगा और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी करवाया जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी करवाने के बाद उसके बाद फिर इमरान खान साहब को साइफर केस में सजा दिलवाई जाएगी। ये पैरेलल काम चलेगा। एक तरफ नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दी जाएगी और दूसरी जानिब इमरान खान साहब को जेल की सलाखों के पीछे रखने का बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। मुख्तलिफ किस्म के सर्वेज हो रहे हैं और एक सर्वे हुआ है मियाँ साहब के वापस आने पे, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ पंजाब था और पंजाब में उनका गढ़ लाहौर था और लाहौर के बाद फिर गिरदोनवा के इलाके थे और मियाँ साहब जो है वो पूरे मुल्क में उनका तूती बोलता था। 2/3 मेजॉरिटी तक वो 97 में लेके गए और उसके बाद फिर जैसे ही उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब का तैयारा हाईजैक किया और उन्होंने जनाब भट्ट साहब को, ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को, मैं आपको दिलचस्प बता रहा हूँ कि ज़ियाउद्दीन भट्ट जो है, और अगर मियाँ साहब ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ न लगाते तो मियाँ साहब के इक़्तिदार को कोई खतरा नहीं था। परवेज मुशर्रफ साहब का कोई इरादा नहीं था कि उन्होंने मार्शल लॉ लगाना है। वो आराम से अपना काम कर रहे थे और वो अपने मामूलात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। श्रीलंका गए हुए थे, लेकिन मियाँ साहब ने कहा कि इंतकाम लेना होता है। मियाँ साहब ने कहा नहीं, परवेज मुशर्रफ साहब को माफ़ नहीं कर सकता मैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि जैसे मैंने जनरल जहांगीर करामत को फारिग किया था, इसी तरीके से परवेज मुशर्रफ साहब को फारिग कर देते हैं। तो उन्होंने ये पंगा ले लिया। अच्छा, उसकी जगह पे किसी तगड़े जर्नैल को अगर आर्मी चीफ लगा देते तो भी मामला हल हो जाना था। उन्होंने लगाया ज़ियाउद्दीन भट्ट को। मैं भट्ट पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि इस वक्त भी जो मियाँ साहब हैं उनका सारा इन्हिसार जो है वो भट्ट पे है और वो भट्ट हैं जनाब नज़ीर अहमद भट्ट साहब। एक तरफ से ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब और इस वक्त है नज़ीर अहमद भट्ट साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड। और ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ही थे, जिनको उन्होंने ज़बरदस्ती 4 स्टार जनरल बनाने की कोशिश की। तो इसलिए ना वो कामयाब हुआ और ना ही मियाँ साहब का ये एजेंडा कामयाब होने लगा है। जितना मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी जतन कर लें, और ये कामयाब नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें मियाँ साहब के बारे में भी, मियाँ साहब के मिजाज के बारे में, उनकी तबीयत के बारे में, मरियम साहबा के बारे में, मरियम साहबा के मिजाज के बारे में, और फिर इनका जो एक इन्होंने ब्लैकमेलिंग का जो सिलसिला शुरू किया, क्योंकि खान साहब ने तो कोई ब्लैकमेलिंग की नहीं।
خان صاحب کے پاس نہ کوئی آڈیو ہے نہ کوئی ویڈیو ہے، نہ انہوں نے کوئی دھمکی دی کہ میرے پاس آڈیوز بھی ہیں، میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں اور بہت حساس ہیں، تو میں تو یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا، اگر میں آڈیوز ویڈیوز لے آیا تو قیامت آ جائے گی۔ انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو اس لیے اس وقت بھی جو پروگرام تھا میاں صاحب کا وہ کامیاب نہیں ہوا تھا، لیکن جو آج کل کام چل رہا ہے وہ بڑا سپر کلاس ہے جی۔ اب سروے جو ہوئے تازہ ترین، اس میں میاں صاحب لاہور میں، کیونکہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ لاہور میں 13 MNA اور اس کے نیچے کوئی 30 کے قریب 25 میرا خیال ہے، ہاں 20-25 MPs تھے۔ تو 20-25 MPs، 13 MNA، 10 لاکھ کا ووٹ بینک ہو اور 10 لاکھ کے ووٹ بینک میں سے 10% بھی 5% بھی نہ پہنچے لاہور سے مینار پاکستان، تو اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اور یاسمین راشد صاحب نے کھلا چیلنج دیا، یاسمین راشد صاحب نے کھلا چیلنج دیا ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں، میں مقابلہ کروں گی اور مجھ سے جیت کے دکھائیں نواز شریف صاحب۔ تو میں کہتا ہوں یاسمین راشد صاحب تو بہت دور کی بات ہے، کوئی عام صنم جاویدی کھڑی کر دیں، عالیہ حمزہ کو کھڑا کر دیں اور خدیجہ شاہ کو کھڑا کر دیں، یہ سب جیت جائیں گے اور میاں صاحب کی زبان ضبط ہو جائے گی۔ تو اب جو تازہ ترین سروے حبیب اکرم صاحب نے کیا ہے اور اس میں ان کے سروے کے مطابق 52% جو ہیں وہ لاہور کے لوگ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، 52%، اور 38% جو ہیں وہ کھڑے ہیں جی نون لیگ کے ساتھ، 38% اور 52% کا فرق ہے، اور 10% کہتے ہیں کہ جی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ہے نواز شریف صاحب کے واپس آنے کا کے بعد کی صورتحال، 52-38 یہ ہے۔ اور اس کے بعد جو اصل چیز ہے جس سے ہنس ہنس کے میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہوں، آپ بھی ہنسیں گے، شیر افضل مروت صاحب نے ایک جملہ بولا ہے کہ پروگرام تو بڑھ گیا، تو ان کا یہ جملہ اتنا ہٹ ہوا ہے کہ اب یہ کلاسیکل شاٹ بن چکا ہے۔ ذرا آپ بھی سنیے کہ اس سروے پہ جو ایک چل رہا ہے، ایک ٹویٹ ہوا ہے، اس کو ذرا سنیے کہ کیا کہتے ہیں سروے کے بعد مسلم لیگ نواز کے بارے میں۔ پروگرام تو بڑھ گیا، پروگرام تو بڑھ گیا۔ تو دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی ہلکی سی ارتاش پیدا ہوا ہے جی، اور وہ بھی تھوڑا سا ان کی ضمیر کو جھنجھوڑا گیا، کسی نے پتہ نہیں کیسے جھنجھوڑا گیا لیکن جھنجھوڑا گیا، اور انہوں نے 5 رکنی کمیشن بیٹھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 5 ممبر بشمول چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے ایک ہیئرنگ کی ہے اور اس میں وفاقی وزراء اثر انداز ہو رہے ہیں عام انتخابات پہ، اور اپنی غیر جانبداریت جو ہے اس کو وہ برقرار نہیں رکھ پائے اور کھلے عام کو اعلان کر رہے ہیں اور کھلے عام مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے متعدد وزراء تو جناب کاکڑ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور کاکڑ صاحب جو ہیں اور ان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ صبح دوپہر شام، اور ان کے وزیر اطلاعات سولنگی صاحب صبح دوپہر شام نواز شریف صاحب کی کمپین چلا رہے ہیں، مسلم لیگ نواز کی کمپین چلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پنجاب حکومت محسن نقوی صاحب وہ بھی پنجاب حکومت کی مسلم لیگ نواز کی کمپین چلا رہے ہیں اور ان کی بی ٹیم کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور جو بھی مسلم لیگ نواز کے مخالفین ہیں ان کے گھروں پر ریڈ کیا جا رہا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور جو حال ہی میں حافظ عمار یاسر ان کے گھر پہ دوبارہ ریڈ کیا گیا چکوال میں، اور ان کے گھر میں پہلے بھی بے شمار کیا جا چکا ہے اور ان کا قیمتی سامان عام استعمال کی چیزیں لے گئی پولیس اور چھاپہ مار جو ہیں۔ اسی طریقے سے میاں اسلم اقبال صاحب اور ان کے بھائی جو ہیں ان کے بھی چھاپے مارے گئے ہیں، اور اطلاع ہے کہ ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ تو یہ تو کام ہو رہا ہے، اس لیے چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبرز نے باقاعدہ طور پہ نوٹس ایشو کیا ہے نگراں وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب کو کہ کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دوسرا ایک اور بھی کام ہوا ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی درخواست چلی آ رہی تھی، لیکن وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آنا یہ ایک بڑی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے چیئرمین عمران خان کے خلاف نوٹس واپس لے لیا ہے، اور یہ گو کہ پرانا تھا، لیکن بہرحال پی ٹی آئی کے خلاف حلقہ NA 24 میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے معاملے سے متعلق محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ان کے خلاف جاری کیا گیا نوٹس واپس لے لیا ہے۔ یہ ایک زمانے میں ضمنی الیکشن تھا اور اس میں عمران خان صاحب گئے تھے بطور وزیر اعظم، تو انہیں شو کاز نوٹس بھیجا تھا، تو وہ واپس لیا ہے۔ تو یہ 2 خبریں ہیں، لیکن
اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان چاہتا ہے کہ اس کی نیک نامی ہو اور آئندہ انتخابات صاف شفاف ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ کام انہیں کرنا پڑے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے دو ٹوک انداز میں ایک بات کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر اور عمران خان کے بغیر اگر الیکشن کروائے گئے تو وہ الیکشن کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ الیکشن تسلیم کیے جائیں گے اور نہ ہی الیکشن کے نتائج تسلیم کیے جائیں گے۔ اس لیے لیول پلینگ فیلڈ اور جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کی اجازت دی جائے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ پورے کا پورا الیکشن پروسیس مشکوک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کچھ اور جو اس وقت خبریں چلی آ رہی ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے جی، پشاور ہائی کورٹ کا معاملہ۔ پشاور ہائی کورٹ میں عاطف خان صاحب نے اجازت لی تھی جلسہ کرنے کی، اور وہ بھی اپنے حجرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، انہیں اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ تو پشاور ہائی کورٹ نے کھلے عام کھلی عدالت میں یہ کہا ہے کہ عاطف خان صاحب پہ یہ اعتراض لگایا گیا ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کہ جناب یہ چونکہ اشتہاری ہیں اس لیے ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ تو پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جناب جو آپ مجرموں کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ لا رہے ہیں، ان کے جلسوں کا اہتمام کر رہے ہیں، ان کو سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں، تو اگر وہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو محض اشتہاری ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کافی بےزتی فرمائی، اور بےزتی فرمانے کے بعد انہیں شاید اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، شیری رحمان صاحبہ، فیصل کریم کنڈی صاحب، نیر بخاری صاحب، اور انہوں نے ایک بھرپور قسم کی ایک بات کی ہے، اور انہوں نے ایک مکمل طور پہ ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی نگراں حکومت کی جانبداری پر گزرتے دن کے ساتھ واضح ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف کے ساتھ خصوصی سلوک کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں ہونے کا امکان ہے، لیکن نہ ہی ضابطہ اخلاق جاری ہوا اور نہ ہی شیڈول جاری ہوا، اور نیر بخاری نے یہ کہا کہ جناب یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ تو یہ صورتحال بھی چل رہی ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ معاملات کھلتے جا رہے ہیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی خوش دامن انتقال کر گئی ہیں۔ ان کے اظہار افسوس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے رہنما بیرسٹر سیف علی خان اور جناب اسد کیسر صاحب اور علی محمد خان صاحب وہ گئے ہیں اور ان سے ملاقات کی ہے، ان سے دعا کی ہے، اور پھر سیاسی امور پہ بھی بات چیت کی ہے۔ اور ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب مکمل طور پہ متحرک ہیں، اور وہ نواز شریف صاحب اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی ملاقات کسی بھی لمحے متوقع ہے، اور یہ سب کچھ خاموشی سے ہو رہا ہے۔ اور یاسمین راشد صاحبہ نے چیلنج کیا ہے کہ بہادر ہو تو میرے خلاف الیکشن لڑ کر دکھاؤ۔ یاسمین راشد کا جیل کے اندر بیٹھ کر نواز شریف صاحب کو پیغام۔ اور اسی طریقے سے چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ نواز جو ہیں نواز لانے کے لیے سارے ریلیف اور باقیوں کے لیے سختی۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ سلیکٹڈ کون ہے اور لاڈلا کون ہے۔ یہ ہے سچویشن، یہ صورتحال۔ آپ بھی محظوظ ہوں، پریشان مت ہوں، اور کیونکہ آخر میں ووٹ کی طاقت آپ کے پاس ہے، اور وہ جو ووٹ کی طاقت ہے اس کو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کے سامنے سب ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔